शेख साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, बारक अल्लाह फीकुम व तक़ब्बल अल्लाह जुहूदकुम। शेख साहब, जो पहला सवाल मैं लास्ट वीक के सवाल से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट जो है वो उसका प्रॉब्लम हो गया था। तो पिछले हफ्ते एक सवाल हुआ था जिसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताई थी कि वही एक टूर्नामेंट के हवाले से था सवाल कि 5 टीमें। मैं आपको थोड़ा सा उसका हाईलाइट दे देता हूँ क्योंकि आपने मुझे जवाब तो दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जो हाज़रीन है वो भी आपके आवाज़ में सुनना चाहेंगे जी कि 5 टीमें हैं और मिसाल के तौर पे उनको जो है कुछ लोग लफ्ज़ जो है वो ख़रीदने का होता है, स्पॉन्सर का जो है वो वर्ड यूज़ होता है, लेकिन होता ये है कि वो पॉकेट में जाता है ऑर्गेनाइजर्स की, और फिर वो उसमें जो भी इवेंट में खर्चा है वो खर्चा करते हैं और जो बकाया बचता है वो फलाही कामों में लग जाता है। तो जो खर्च कर रहा होता है, जो कोई टीम खरीद रहा होता है, उसके जेब में उसको कोई मुनाफा नहीं होता है, या जीतने वाली टीम को भी कोई मुनाफा नहीं है, ना नुकसान। तो ये क्या इस सिलसिले में कोई शरई तौर पर कुछ कबाहत है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, इसका मुख्तसरन जवाब जो है वो गुज़श्ता नशिस्त में भी आया था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा तफसील के साथ ज़िक्र करना चाहता हूँ। आज चूँकि दोबारा आया है तो थोड़ी सी इसकी तफसील भी हो जाए। पहली बात ये कि ऑर्गेनाइजर्स जो टीम पर पैसा लगाते हैं, ये अंदाज़ जो है वो बिल्कुल जुआ खेलने वालों का अंदाज़ है। जो रेस कोर्स के घोड़ों पे पैसे लगाए जाते हैं, उसी तरह ये टीमों पे पैसे लगाए जा रहे हैं। और ये अंदाज़ जो है, ये अंदाज़ ऐसा इस्लामी अंदाज़ नहीं है कि कहा जाए कि ये जायज़ होगा। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि ये मैं इस घोड़े पे इतने लगाता हूँ, दूसरा उस घोड़े पे, घोड़े की बजाय यहाँ अपने नौजवानों की टीम मुराद ले लिया और टीम बना ली। ये अंदाज़ सही नहीं है। इस अंदाज़ को बदल कर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि अगर पैसे सब लोग शरीक करना चाहते हैं तो वैसे शामिल कर दें कि हमने टूर्नामेंट करवाना है और हर आदमी जो स्पॉन्सर है, मालदार है, वो इतने इतने पैसे जमा कराए, बस बात ख़त्म होगी। टीम पे लगाने वाला मामला ये इसको जुए की तरफ ले जाता है। अगरचे ये जुए की पूरी शक्ल नहीं है, उसमें तो ज़ाहिर है कि कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन ये शक्ल जुए की बन जाती है, तरीक़ाकार वहाँ निकल जाता है। इससे कता नज़र इस किस्म के मामलात में जो इतने लंबे चौड़े ये टीमों के मैचेस होते रहते हैं, इस सिलसिला में मैं अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का एक पैराग्राफ है और बड़ी कामयाब और बड़ी बेहतरीन बात उन्होंने कही है कि शैतान इंसान को किस किस तरीके से बहकाता और कहाँ कहाँ से फिसलाता है। इस सिलसिला में वो कहते हैं कि शैतान की कोशिश ये रहती है कि वो इंसान को कुफर पर लगाए। सबसे पहला काम कि वो इंसान को इस्लाम से, दीन से निकाले और कुफर में ले जाए। आदमी में ईमान है, कुव्वत है, जान है, वो उसके काबू में नहीं आ रहा। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? चलिए ये इस्लाम पर रहे, इस्लाम से नहीं हट रहा, दीन से नहीं हट रहा, कुफर की वादी में दाखिल नहीं हो रहा, तो इसको मुख्तलिफ किस्म के शिर्क या अमूर में मुब्तला कर दो। और चूँकि शिर्क ऐसा काम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह किसी को ये तो माफ़ नहीं करेगा कि कोई उसके साथ शिरक करे, शिरक के अलावा जिस गुनाह को अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह गफूर रहीम है, जिसको जो चाहे माफ़ करे। शिरक के बारे में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ये तो मैं माफ़ ही नहीं करूँगा। तो अगर कोई कुफर नहीं करता तो दूसरा स्टेप वो ये ले आता है कि इसको शिरक में लगा दो। अब एक आदमी ना कुफर करता है ना शिरक करता है, ज़रा थोड़ा सॉलिड किस्म का दीनदार है और अच्छे अकीदे का है, वो कह रहा है कि शिरक तो अल्लाह ताला माफ़ करता नहीं, बिल्कुल गुनाह ऐसा है कबीरा गुनाहों में से। तो अब तीसरा स्टेप जो शैतान का होता है वो ये होता है कि इसको खुराफात में, बिदआत में मुब्तला कर दो।
شرک نہیں کر رہا بدعت میں لے جاؤ۔ اب بدعات جو ہیں وہ بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو دینی بدعات کے بارے میں ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جتنی بھی بدعات ہیں وہ بظاہر ایک اچھا خوبصورت دین کا کام نظر آتی ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ بھی عموماً ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کوئی بڑے دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اب دین کی خدمت ہوتی نہیں، نہ قرآن کریم سے وہ عمل ثابت ہو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت ہو، نہ خلفاء راشدین اور لاکھوں صحابہ کسی سے بھی ثابت نہ ہو، تو وہ دین کیسے ہوگا؟ لیکن وہ اسے دین سمجھ رہا ہے، لہذا شیطان جو ہے وہ یہ وار کرتا ہے کہ یہ کفر بھی نہیں کر رہا، شرک بھی نہیں کر رہا، تو اس کو بدعات میں بات۔ آدمی اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ شرک میں نہیں گیا، وہ بدعات میں بھی نہیں گیا، کفر شرک بدعات تینوں میں نہیں گیا، تو اب وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ مباحات ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی کرے تو گناہ نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کر لے تو ثواب نہیں، یعنی محض جس کو مباح کہتے ہیں، جس کے کرنے نہ کرنے پر گناہ ثواب نہیں ہے، کرتا ہے کر لے، نہ کرتا ہے نہ کرے۔ شیطان ایک کام یہ کرتا ہے کہ اس کو مباحات میں مبتلا کر دو۔ مباحات میں آپ مثال کے طور پر یہی لے لیں کہ کھیل کھیلنا، اگر ہم اسے بعض اہل علم نے تو کہا ہے کہ جو کھیل، اور یہ صحیح بھی ہے کہ جو کھیل کسی کو دین کے فرائض ادا کرنے کے لیے رکاوٹ بنے، یعنی نماز میں رکاوٹ بنتا ہے، دیگر امور میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ان سب کے لیے بھی رکاوٹ بنتا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان سب چیزوں سے ہٹ کے کوئی دوسرا ایسا کھیل کھیل لیتا ہے جس میں نہ جوا ہے، نہ اس میں دین کے معاملے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، نہ کوئی فرائض کو چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے جی کھیل لیو۔ اب وہ شیطان اس کے دل و دماغ میں مباحات کو کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ مباحات کی کثرت کے نتیجہ میں اس سے فرائض چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مباح پر عمل کرنے میں اسے گناہ نہیں، لیکن مباحات میں اتنا پھنسا دیا اس کو کہ وہ فرائض چھوڑنا شروع ہو گیا، واجبات چھوڑنا شروع ہو گیا، سنتیں چھوڑنا شروع ہو گیا، اور جی ہم کیا رہے ہیں؟ مباح۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے گیموں میں خاص طور پر جو ٹورنامنٹس اور گیمز اور یہ اور وہ ہیں، ان کو مباح کا نام دے کر ہمارے لوگوں نے کچھ ایسا رنگ دے دیا ہے کہ یہ اگر بذات خود مباح مان بھی لیں، اس کے نتیجے میں فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مباح کے نتیجے میں اگر یہ اتنے بڑے بڑے کام چھوٹ جائیں تو وہ جائز کیسے رہے گا؟ لہذا یہ انداز جو ہے وہ ٹورنامنٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اگر اس انداز کو صحیح کر لیں، آپ کے 10 اسپانسر ہیں، مثال کے طور پر 10 ٹیمیں ہیں، 10 اسپانسر ہیں، تو وہ میں اس ٹیم پر اتنے لگاتا ہوں، اتنے، اس کی بجائے کہیں کہ میں اتنے ڈال رہا ہوں، مل کے خرچہ کرتے ہیں، جو خرچہ ہو گیا، جو بچ گیا وہ کسی رفائی کام میں لگا دیں گے۔ اس شکل میں انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ٹیموں میں اتنا لمبا چوڑا وقت دینے کی بجائے کہ 2 مہینے، آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل جو چلتی ہیں گیمیں، لمبے عرصے تک گیم چلتی رہتی ہے، دن رات کھیل رہے ہیں، اور سینکڑوں ٹیمیں، اور یہ وہ، ہمیں دین اس سے اگر منع نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آدمی اپنا وقت اس انداز سے ضائع کرتا چلا جائے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہ رہے۔ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اگر کھیل کھیلنا ہے تو ایک حد کے اندر با پردہ ہو، آدمی اپنے سطر کو بھی اس میں ظاہر ہے کہ سنبھالے گا، اور لباس صحیح ہو، اور کھیلنے کے اوقات جو ہیں ان میں نمازیں وغیرہ نہ آئیں، اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن
اس جو آپ بتا رہے ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر اس کو منع نہیں کہتے تو اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کے انداز میں اصلاح کی ضرورت ہے. بہتر ہے جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب اتنی تفصیلی جواب کو واضح کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ شیخ فیک. صاحب دوسرا سوال ہے موضوع پر مسا کی کیا کوئی شرائط ہیں؟ یعنی گھر پر سردی کی وجہ سے لگنے کی وجہ سے کیا موضوع پر مسا کیا جا سکتا ہے؟ آج کل موسم ٹھنڈا چل رہا ہے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہمارے ملکوں میں، خلیج میں بھی ٹھنڈک آئی ہوئی، سعودی عرب ٹھنڈا ہے. تو ان دنوں یہ موضوع پر مسے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. اس سلسلہ میں میں نے چند دن پہلے اپنا ایک مضمون جو ہے وہ اپنے احباب کو جو میرے پاس کانٹیکٹس وغیرہ ہیں ان میں دیا ہے، بلکہ اپنے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور لنکڈ ان میں اور جتنے میرے پاس ذرائع ہیں ان میں بھی اس کو ڈالا ہے. میں اس کا خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے. اسلام کی آسانیاں بہت ساری ہیں. ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے. وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف، مشقت نہیں بنائی. ذرا سا معاملہ آتا ہے اسلام میں، اس میں فوراً نرمی آ جاتی ہے. اب اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیجیے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے اجازت ہے بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹے ہوئے پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بتائی ہیں کہ صلو قائمن، نماز کھڑے ہو کر پڑھو. صلی قائمن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اپنے پہلو پر لیٹ کر پڑھ لو. اپنے پہلو پر بھی نہیں لیٹ سکتے تو اشارے سے، محض آنکھ کے اشارے سے دل میں معلوم ہے کہ میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں بین السجدتین ہوں، صرف وہ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لے. کتنی آسانی ہو گئی. مریض کے لیے مجبوری نہیں کہ کھڑا ہو، یا مجبوری نہیں کہ بیٹھے، لیٹا ہوا پڑھ لے، جس حال میں ہے پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے. ساری آسانیاں ہیں نا. اگر گھر پر ہے تو وہ ظہر کی نماز کے لیے کم از کم 2 سنتیں پہلے، 4 فرض اور 2 سنتیں بعد میں، یا 4 سنتیں، 4 فرض اور 2 سنتیں. 10 رکعتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں اور 8 رکعتیں بھی صحیح حدیث میں موجود ہیں. 8 والی میں پہلے 2 سنتیں اور بعد میں 2 سنتیں، اور 10 والی میں پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 2 سنتیں. آپ سفر میں ہیں، کل 2 رکعتیں، فرض کی کل 2 رکعتیں رہ جائیں گی. اور اسی طرح عصر ہے، مغرب کی تو خیر 3 رکعتیں ہیں، عشاء ہے اس کی بھی 2 رکعتیں رہ جائیں گی. 2 فرض پڑھ لے، اور اگر وہ وطر پڑھتا ہے سفر میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فجر کی 2 سنتیں اور وطر سفر میں، حضر میں، ہر حال میں پڑھا کرتے تھے. دین اسلام کی آسانیاں، حج میں آسانیاں، نماز میں آسانیاں، روزے میں آسانیاں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی سفر میں نکل جائے، روزے جتنے چھوٹ جائیں اتنے بعد میں رکھ لے. بہت آسان دین ہے. اسی دین کی آسانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آدمی وضو کر کے، وضو کی حالت میں، طہارت و وضو کی حالت میں موزے پہن لے، اس کے لیے اگر گھر میں ہے یعنی مقیم ہے تو 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات. اور اگر مسافر ہے تو اور آسانی دیکھیں. مسافر ہے تو اس کے لیے 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور ان کی 3 راتیں، 72 گھنٹے تک وہ اپنے موزے نہیں نکالے بلکہ ان پر مسح کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، آپ وضو کرنے لگے، جو آپ کے صحابی خدمت گزار وضو کا پانی بہا رہے تھے، انہوں نے ذرا نیچے ہو کر آپ کے موزے نکالنا چاہے، یعنی باقی وضو کر لیا، موزے نکالنا چاہے تو آپ نے ارشاد فرمایا داہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان موزوں کو رہنے دو، میں نے ان موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے، یعنی با وضو تھا میں نے تب پہنا ہے.
اب ان موضوعوں پہ مسا کتنا ہے؟ یعنی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر اس طرح کھینچ دیں اور بائیں ہاتھ پر اس طرح کھینچ دیں، یعنی انگلیوں کی لکیریں جیسے گیلی انگلیوں کی لکیریں، یہ ہے مسا، اور یہ ہے موضوعوں پر یا جرابوں پر مسا کی ایک شکل۔ اس میں شرط یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سردی سے ڈرتے ہوئے پہنے گئے ہوں، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے پہنے گئے ہوں، وضو کی حالت میں پہنے گئے ہیں جب بھی پہنے گئے، 24 گھنٹے اور 72 گھنٹے سفر میں، یہ اجازت ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ اڑے ہوئے ہیں کہ جب تک موزہ چمڑے کا نہ ہوگا تب تک اس پہ مسا نہیں ہے، جبکہ یہ بلا وجہ کی ضد بازی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں یہی نظریہ رکھتے تھے کہ چمڑے کے موضوع پر مسا ہے، باقی کسی چیز پر نہیں ہے، جبکہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علماء احناف میں سے ہی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمر میں آ کر اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیا تھا، مان لیا تھا کہ جرابوں پر مسا کرنا جائز ہے، اور احادیث میں جرابوں پر مسح کی واضح روایت موجود ہے۔ اب امام صاحب تو مان گئے، اب مقتدی نہیں مان رہے، اب مقتدی نے مانے، ان کی مرضی ہے۔ امام صاحب کا رجوع جو ہے وہ علماء احناف کی زبان اور تحریر سے ثابت ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اگر جرابیں ہیں اور جرابوں نے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہے، حتیٰ کہ اگر جراب میں کچھ تھوڑا بہت کوئی سوراخ بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض اہل علم تو یہاں تک کہا کہ اگر جراب کو جراب جب تک کہا جا سکتا ہے، اب اگر ایڑی ساری باہر ہے تو وہ جراب تو نہ رہی نا، آگے کی انگلیوں کا پنجہ سارا ننگا ہے تو وہ بھی جراب نہ رہی، اگر کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہے تب بھی وہ مسا کرے گا تو اس پہ مسا ہو جائے گا۔ ٹخنوں سے اوپر تک اگر کوئی جراب ہے تو اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے۔ ٹخنے ننگے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ایک شرط ہے، موزہ ہو جراب ہو ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے ہو، کیونکہ ٹخنوں سے اوپر تک دھونا وضو میں ضروری ہے، حصہ ہے۔ آج کل ایک جراب نکلی ہے، لگے ہاتھوں یہ بھی میں ذکر کر دوں، ایک چھوٹی سی جراب آئی ہے جو یہاں سے پاؤں پہ آتی ہے۔ اب یہ تو میرا ہاتھ ہے لیکن آپ اس کو پنڈلی سمجھ لیں، پنڈلی کی طرف نہیں جاتی بلکہ یہاں جو ٹخنا ہے ٹخنے کے نیچے ہی کچھ رہ جاتی ہے، چھوٹے سے سائز کی، آج کل وہ بہت استعمال کی جا رہی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایڑی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کور کرتی ہے، ٹخنے ننگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان جرابوں پہ مسا کرنا چاہے گا تو مسا نہیں ہوگا، کیونکہ مقام وضو یا مکان وضو کا ایک حصہ ننگا ہے، اور ٹخنوں سے اوپر اگر تھوڑا سا بھی آ جاتی ہے تو وہ صحیح ہے، اس پہ مسا کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان اس کوتاہی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے ایک ضرورت کے تحت اس کو پہننا تو جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے خف کے طور پر۔ خف آپ سمجھتے ہوں گے، وہ جیسے ایک جوتا ہوتا ہے نا، نرم سا اسفنج ٹائپ جوتا ہے، وہ چمڑے کا بھی آتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا بھی آ رہا ہے، نائلن وغیرہ کا۔ تو خف کا معنی یہ کہ نیچے کو تلوے جو ہیں پاؤں کے وہ ڈائریکٹ زمین پر نہ لگیں۔ بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے ٹھنڈی زمین پر چلنے سے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ درد کرنے لگتے ہیں یا سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ خف استعمال کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ۔ اگر ٹخنے ننگے رہیں، اوپر کا حصہ ننگا رہے، خف استعمال کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ٹخنوں کو نہیں ناپا ہوا۔ یہ جرابیں خف سے ذرا بڑی ہوتی ہیں لیکن موزے اور جراب سے چھوٹی ہوتی ہیں، ٹخنے ننگے ہونے کی صورت میں ان پر مسا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے مسا کے بارے میں، گرمی سردی کا کوئی تعلق نہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، یہ اس میں شرط ہے، اور وضو کر کے وہ جرابیں یا موزے پہنے گئے ہوں، یہ بنیادی شرط ہے۔ اس پہ 24 گھنٹے کے لیے گھر والا مقیم اور 72 گھنٹے 3 دن 3 رات کے لیے مسافر مسا کر سکتا ہے۔ شرعاً یہ چیز ثابت ہے۔ کئی لوگوں نے
پچھلے دنوں بتایا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جرابوں پہ مسح کرتے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی. شاید آپ نے کہیں سنا ہے یا نہیں, جو جرابوں پہ مسح کرتا ہے اس کی نمازیں نہیں ہوتی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہو جائے, مولوی اور مفتی کون ہوتا ہے وہ کہے کہ نماز نہیں ہوتی؟ اور ہمارے لوگوں کو تو ویسے بھی عادت ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھنے کی اجازت دی, بلکہ باقاعدہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ 2 کر کے پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز. اب اگر وہ 3 رکعتیں پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اذان ہو جائے گی, 1 رکعت پڑھ لے, 1 رکعت پڑھ لے, تو تیرو ما قبلہ جو پہلی رکھتے ہیں سب کو وتر بنا دے گی. 4 پڑھی ہیں تو 5, 6 پڑھی ہیں تو 7, 8 پڑھی ہیں تو 9, 10 پڑھی ہیں تو 11, پہلی رکعتیں مل کر وتر ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھ لے. اور ہمارے مولوی حضرات اور مفتی حضرات ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ بطیرہ, یہ دم کٹی نماز ہے. نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پڑھ لو, اور مولوی کہے کہ یہ دم کٹی نماز ہے, مولوی کی مانیں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ وہی معاملہ جرابوں کا بھی ہے کہ جو آدمی, جو عالم, جو مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ جرابوں والے کی نمازیں نہیں ہوتی, وہ اپنی نمازوں کو سنبھالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے, اور اس کے دلائل کتب حدیث میں موجود ہیں, اور وہ مضمون جو میں نے بتایا ہے آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں, اپنے احباب کو بھیج دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. سوال ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران اگر بچے شرارت کریں تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس موقع پر بات کرنا یا اشارہ کرنا بھی منع ہے. جہاں تک اشارے کی بات ہے تو اشارے کی رکاوٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. بات کرنا ایک لفظ بھی کہنا منع ہے, بلکہ من قال لصاحبہ اسکت یا انصت فقد لغا, حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا ساتھی بات کرنا شروع ہو جائے اور وہ اس کو کہے چپ ہو جاؤ, اسکت انصت, چپ ہو جاؤ. اگر صرف ایک لفظ ہے عربی کا, وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے فقد لغا, تو اس نے لغو کام کیا. لغو کام کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اس کا جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا. جمعے کا فریضہ ادا ہو جائے گا, یعنی فرض اس کا ادا ہو گیا, لیکن جو اس پہ ثواب ملنا تھا وہ اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو گیا. یہ ہے فقد لغا. اور ایک روایت میں من مس الحصا فقد لغا, جس نے جمعے میں بیٹھے بیٹھے نیچے, آج تو الحمدللہ مسجدوں میں قالین ہیں, دریاں ہیں, بڑی اچھی صورتحال ہے. اس وقت نیچے کنکریٹ باریک تھی, حصا حصوات کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو. اب ظاہر ہے کہ آدمی جمعہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کنکریوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا, سیدھی کر رہا ہے, الٹی کر رہا ہے, یعنی کھیل رہا ہے. آج اگر کوئی قالین پہ بھی یہ کام شروع کر دے تو بات وہی ہو جائے گی. من مس الحصا فقد لغا, اگر کسی نے کنکریوں کو چھوا یعنی ان کو برابر کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے تو اس نے بھی لغو کام کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے, آج اگر بچے جمعہ میں آتے ہیں تو آ کے ظاہر ہے کہ شور مچانا, بھاگنا شروع کر دیا. اب وہ کسی ایک شخص کے بچے تو ہیں نہیں, وہ اپنے اپنے باپوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, بھائیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جس طرح لوگ اپنے گھر کے اندر, بعض دفعہ ایسا ہے کہ یہ بڑا معروف اشارہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے بڑا, وہ محض اپنے منہ کی طرف انگلی یوں لے جا کے کہیں گے, بغیر آواز نکالے اور بغیر زبان سے کوئی کلمہ نکالے, صرف یہ اشارہ. مطلب یہ ہے کہ بغیر آواز کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. اگر اس طرح کا اشارہ کر کے بچوں کو کوئی بٹھا دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے جمعہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ضروری ہے کہ شور مچانے, بھاگنے دوڑنے والے بچوں کو کنٹرول کرے, اور دوسرے لوگوں کا جمعہ جو ہے وہ بھی خراب نہ کرے. نہ بچے تو خیر بچے ہیں, لیکن مسجد میں لانے والے بچوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ مسجد میں ان بچوں کو لایا جائے جو بچے مسجد کے مقام کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ گودی کا بچہ بھی اٹھا کے باپ اپنے ساتھ لے آئے گا. ماں کے پاس لیڈیز کی طرف ہے, ٹھیک ہے وہ سنبھالے گی, اس کا کام ہے,
باپ اپنے ساتھ لا کے اس کو، بالکل چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ میں مسجد میں ہوں یا میں گھر میں ہوں یا میں کسی حال میں ہوں، میں کہاں ہوں. اس قسم کے بچے کو مسجد میں لانا اکیلے طور پر وہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. مسجد میں بچوں کو لانا، ماں لائے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، شیرخوار ہے، گود کا بچہ ہے، اس کو لائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 2-3 سال کا بچہ جو بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا اور اسے نہیں معلوم کہ یہ کون سی جگہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آئے گا تو بھاگنا شروع کر دے گا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں مسجد میں بچے دوڑ لگائی ہوئی پوری صف کے اندر، 2 صفوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، وہ اسے کوئی گیم کا میدان سمجھ لیتا ہے، وہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگ، سارے لوگوں کے آگے سے بھاگ رہا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسے بچے کے لیے اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کو سمجھا کے لائے کہ جہاں بٹھاؤں گا بیٹھو گے، جہاں کھڑے کروں گا کھڑے رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جاتا. اچھی طرح سمجھا کے ساتھ لے کے آئیں. اور اگر کسی وجہ سے بچہ ہے اٹھ کے اگر وہ نکلنا ہی چاہتا ہے اسے روکیں. جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بچہ یہاں سے بھاگنا شروع ہوا ہے، بغیر آواز نکالے، بغیر زبان سے کوئی کلمہ نکالے، وہی اپنا جو اسپیشل سگنل ہے وہ استعمال کریں اور اسے اپنے پاس بلا لیں، تاکہ ان کے جمعے پر بھی فرق نہ پڑے، اثر نہ پڑے، اور دوسرے لوگوں کا جمعہ بھی خراب نہ ہو. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اچھا، یہ ایک سوال ہے، اگر وتر پڑھے بغیر سو جائیں اور جب اٹھیں تو فجر کی اذان ہو چکی ہو تو اس کو کیسے ادا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی نماز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چھوڑا کرتے تھے. اور کبھی کبھی کسی وجہ سے جس میں بطور خاص بیماری شامل ہے کہ کبھی بیماری کی وجہ سے آپ کی نماز تہجد قضا ہو جاتی، نماز تہجد نکل جاتی. جیسے آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے وتر چھوڑے، نیت یہ تھی کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، جتنی رکعتیں اللہ توفیق دے گا وہ پڑھوں گا، پھر وتر پڑھوں گا. تو اس نے جب اذان کے بعد اذان کی آواز سے یا کسی طرح ہوش آیا، دیکھا کہ اذان بھی ہو چکی ہے، تو اب وہ اس معاملے کو چھوڑ دے، اس کو روک دے، فجر کی نماز پڑھے، اور سورج نکلنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اٹھے، اپنا کام کاج کرے، اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. سورج نکل گیا، اشراق کا وقت گزر گیا جو پہلا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد جب بھی اس کو موقع ملتا ہے کوشش کرے کہ پہلی فرصت میں وہ تہجد کی رکعتیں 11 نہیں، اب وہ 12 رکعتیں پڑھے گا. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد قضا ہو جاتی تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھتے تھے، دن کو 12 رکھتے. تو اب جو وتر قضا ہوئی ہے، اگر وہ عادی ہے کہ صرف وتر ہی پڑھتا ہے، یعنی 3 ہی رکھتے ہیں وہ پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو تہجد کی نیت اس کی وہ پوری رکھنے والی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ تہجد کی نیت سے وتر چھوڑے ہیں اور اذان ہو گئی، بیدار نہیں ہو سکا، تو سورج نکلنے کے بعد کسی بھی وقت وہ 12 رکعتیں پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو تہجد کا ثواب عطا کرے گا. یہ سنت رسول سے ثابت ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. شیخ صاحب، سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کیا تقاضے ہیں؟ کیا یہ ایک انفرادی ذمہ داری ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان تو ایسا نہیں کہ ہم کسی کو روکیں یا ٹوکیں، تو یہ ذمہ داری کیسے نبھائی جائے؟ جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا اور سب کو ادا کرنے کا کہا، وہ ہمارے سامنے کتب حدیث میں موجود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پہلے میں بالکل مقدمہ میں درس کے شروع میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس.
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بپا کی گئی ہو یا میدان میں لائی گئی ہو۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں خیر الامم قرار دے دیا، لیکن خیر الامم بننے کے لیے، خیر امت کا فرد بننے کے لیے 3 کام بھی بتائے، اور آگے ہی بالکل ساتھ انہی الفاظ کے آگے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، نہی عن المنکر بھی کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ 3 کام ہو گئے نا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام بھی کرتے ہو تو تم بہترین امت ہو، اور اگر یہ کام تم نہیں کرتے تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ بہترین امت کے فرد نہیں رہیں گے، مسلمان صرف مسلمان کے طور پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے، قوت بازو سے اس کو روکے۔ یہ فلیغیرہ بیدہ یہ ہے نہی عن المنکر، اپنی طاقت۔ نہی عن المنکر کے بھی درجے ہیں، امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قوت بازو سے، امر بالمعروف قوت بازو سے یہ ہے کہ اپنی حکومت اور اپنے ڈنڈے کے ساتھ دین کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کریں، اور نہی عن المنکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ڈنڈے کے ساتھ اسلامی سزاؤں، تعزیرات اور حدود کے ذریعے جو برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو بہتان کی سزا ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو اپنی قوت کے ساتھ نافذ کرے، یہ ہے پہلا درجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنی قوت بازو سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ قوت بازو استعمال نہیں کر سکتا، قوت بازو کو استعمال کرنے کے لیے بھی تو ہر کسی کے پاس ایک جگہ کم از کم ہوتی ہے، اگر کوئی باہر نہیں سنتا تو گھر میں تو کوئی سنتے ہیں یا نہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر گھر سے شروع ہوگا، باہر نہ صحیح اپنے گھر میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ قائم کرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باہر جائے تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے کوئی بات نہ کرے، اور گھر میں آئے تو گھر والوں سے ڈرتے ہوئے کوئی بات نہ کرے، تو پھر یہ تو وہی عالم ہو گیا جو ایک لطیفہ ہے معروف کہ آدمی پہلوان کہلوانے کا بڑا شوقین تھا، تو باہر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑے پہلوان ہو گئے تو گھر ہو گئے، اور گھر آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں تم بڑے پہلوان ہو گئے تو باہر ہو گئے، وہ بیچارہ سٹپٹا گیا، کہنے لگا ہم تو پھر کہیں بھی پہلوان نہ ہو۔ وہ نہ کرے کہ وہ نہ گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم کر رہا ہے، نہ باہر، گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی رعایا ہے یا نہیں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص راعی ہے یعنی مسئول ہے اپنی رعیت کا۔ عورت اپنے بچوں کے لیے، شوہر اپنے گھر کے سارے افراد کے لیے ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے گھر والوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ باہر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقہ بتایا، قوت بازو سے ہر کوئی نہیں کر سکتا، باہر ہر کوئی نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے، فبلسانہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، قوت بازو سے یہ کام نہیں کر سکتا تو زبان ہی کم از کم ہلائے، زبان آواز ہی اٹھائے برائی کے خلاف۔ اپنا کوئی ایسا آدمی جو کسی برائی میں مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس کو روکا تو یہ مجھے ابھی فائر کر دے گا، مینیجر ہے، مالک ہے، فلاں ہے، ڈر گیا کہ یہ ایسا بھی نہیں میں کر سکوں گا، اگر کرتا ہوں تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، مجبوری ہے یہاں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے جیسے ہیں، تو وہاں تو یہ خطرہ نہیں ہوتا نا، وہاں کم از کم زبان تو استعمال کرے۔ فإن لم يستطع فبقلبه، اگر کہیں زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ میں نے اگر زبان سے ہی کہا تو کہیں کوئی فلاں نقصان نہ ہو جائے،
فَبِقَلْبِهِ تو پھر اپنے دل سے ہی اس برائی کو برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اب اگر قوت بازو بھی استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان سے بھی کام نہیں لیتا، آواز بھی برائی کے خلاف نہیں اٹھاتا، اور اپنے دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، تو اس کے اندر کون سا ایمان مانیں گے ہم؟ اس میں تو ایمان نام کی جو چیز رہی نہیں، کیونکہ اضعف الایمان یہ تھا کہ کم از کم وہ دل سے برائی کو برا سمجھے. دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتا، زبان نہیں ہلاتا، ہاتھ سے قوت سے کام نہیں لیتا، تو سمجھیں کہ وہ ایمان سے پیدل ہے. غرض یہ کہ قوت بازو یا زبان یا اپنی دل کی کیفیت، ان میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے. یہاں سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حاکموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باقاعدہ ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف والے گھر میں آ کے تو کسی کو چیک نہیں کرتے نا، گھر میں گھر والا چیک کرتا ہے. اسی طرح اداروں کے اندر اگر داخل ہو کر وہ نہیں کرتے تو اداروں کے مسئول جو ہیں، جو بڑے آفیسران ہیں، وہ کریں. اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے اور دے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا، اور وہ عذاب جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیسے پلٹے گا، حدیث میں یہ بات موجود ہے. غرض یہ کہ اگر کوئی ہوتے سوتے انفرادی حالت میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ دیکھا دیکھی سارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو حکومت کا کام ہے. اگر حکومت سے ہٹتے ہیں تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مولویوں کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ مولویوں کا کام نہیں. یہ نہ حکومت کا کام ہے نہ مولویوں کا کام ہے. کنتم خیر امہ، یہ پوری امت کے ہر فرد کا کام ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ جی وہ کیا کیسے کریں گے. میں ایک مثال عموماً اپنے دروس میں دیا کرتا ہوں کہ بہت آسان ہے. نہ اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے کہ آپ ڈاکٹر ہوں گے تبھی کریں گے، نہ آپ کو اسلامیات میں ایم اے چاہیے، نہ دنیا کی مشہور یونیورسٹی کی سند چاہیے کہ مدینہ یونیورسٹی، ازہر یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی، ریاض یونیورسٹی وہاں سے فارغ ہیں اور پھر جا کے یہ فریضہ انجام دیں. نہیں، جس میں جتنی توفیق ہے حسب توفیق وہ اس فریضے کو ادا کر سکتا ہے. ہر شخص، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے. اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، گھر میں کھانا کھانے لگے، ہوٹل میں کھانا کھانے لگے، ڈیرے پر کھانا کھانے لگے. کھانا کھانے کے دوران دیکھا کہ ایک شخص، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، الٹے ہاتھ سے وہ پانی پینے لگا. اب یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ رواج ہے یا کیا ہے. اتنی لاپرواہی اس معاملے میں کی جاتی ہے، دائیں سے پی رہے ہیں، بائیں سے پی رہے ہیں، چل رہا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. اور کھانے پینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا. شیطان کا کام بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا. آپ اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، آپ کا کوئی اپنا ہے، تو پیار کے ساتھ اسے کہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، سنت کے خلاف جا رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اچھے طریقے سے اگر اس کو آپ دعوت دیتے ہیں تو دعوت کو قبول بھی کرے گا، شکر گزار بھی ہوگا. لیکن یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ دعوت دینے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہتر خیر خواہی کے ساتھ، یعنی با اخلاق طریقے سے. اگر آپ ڈنڈے کے ذریعے کریں گے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی بجائے آپ
کسی کے گلے پڑ جاتے ہیں، یہ جو تم الٹے ہاتھ سے پی رہے ہو شیطان، اور یہ انداز اختیار کریں گے تو وہ کہے گا کہ تم اپنی سنتیں اپنے پاس رکھو. نہ یہ کام مانے گا بلکہ الٹا آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا. یہ نہیں، قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیک خیر خواہی، دانش مندی، حکمت کے ساتھ آپ اس کو کہیے کہ بائیں ہاتھ سے پینا سنت کے خلاف ہے. اور اگر آپ آرام سے اس کو اگلا حصہ بھی سنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ شخص مان بھی جائے گا، عمل بھی کرے گا. اس طرح ہر فرد پڑا ہوا ہے یا کم، جس کو جو صحیح چیز، صحیح حدیث سے ثابت شدہ چیز یا سنت یا عمل معلوم ہے، وہ لوگوں میں اس کو نشر کرے. جس ممنوع کام کے بارے میں صحیح حدیث کا علم اس کو ہے، ان سے لوگوں کو روکے. وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کام چاہے کوئی بھی ہو، اور آدمی چاہے کوئی بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو تبھی، بلکہ اپنے گھر کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، جو جہاں ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے اور دینا چاہیے. یہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. حیاکم. شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ اگر امام التحیات پڑھنے کی جگہ سیدھا کھڑا ہو جائے لوگوں کی اصلاح کرنے کے باوجود، تو کیا وہ رکعت پوری کرنی چاہیے یا واپس بیٹھنا چاہیے؟ اگر 2 تحیات والی یا 2 قاعدے والی نماز ہے، یعنی 3 رکھتے ہیں یا 4 رکھتے ہیں، اور امام جو ہے وہ اٹھنے لگا اور کسی نے اس کو لقمہ دیا، جیسے لقمہ دینا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہا، لیکن امام اٹھ گیا، اب لوگوں کو اس کے پیچھے اٹھ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ امام کھڑا ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے تحیات پڑھ رہے ہوں، کیونکہ امام کو اگر وہ صاحب علم بھی ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آدمی پہلے قاعدہ کو چھوڑ کر آدھے سے زیادہ اٹھ جائے تو اسے اب بیٹھنا نہیں چاہیے. آدھے سے زیادہ اٹھ گیا ہے تو اب اسے اٹھ جانا چاہیے. رکوع کے نیچے نیچے ہے، آدھے سے کم اٹھا ہے تو بیٹھ جائے. آدھے سے زیادہ اٹھ گیا ہے تو پھر اٹھ جائے، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، وہ کریں اور سلام پھیر دیں. اس کی نماز مکمل ہے. لیکن اگر پیچھے والے یہ کریں کہ نہیں جی اصل تو یہاں قاعدہ ہے اور امام کھڑا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو قاعدہ پورا کر کے اٹھیں گے، تو یہ امام کی اقتداء نہیں رہے گی. جبکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے رہیں. امام کھڑا ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ امامت کا سلسلہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ لوگ امامت سے نکل جائیں گے، اپنی نماز کو خراب کر لیں گے. لہٰذا امام کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو جائیے. اس نے اگر لقمہ سنا ہے اور آدھے سے زیادہ اٹھ چکا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب میرا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، لہذا وہ کھڑا رہا، آپ بھی اٹھ جائیں. اسی سے آپ 1-2 باتیں متعلقہ اور بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. ہم سفر میں ہوتے ہیں اور سفر کے دوران کوئی آدمی 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے جس کو دوگانہ یا قصر کہتے ہیں، اور کوئی 4 پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر امام مقیم ہے، 4 والا ہے، تو مسافر کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ 4 ہی پڑھے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام 4 والا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، امام نے 2 پڑھ کے قاعدہ کے بعد قیام کیا، کھڑا ہو گیا، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بھی امامت سے نکل گیا، کیونکہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس کو امام کے ساتھ رہنا ہے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ امام مقیم ہے، امام جو ہے وہ مقیم ہے اور مقتدیوں میں سے ایک مسافر ہے. جیسے امام تیسری رکعت کے لیے اٹھا، اس نے اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم السلام علیکم، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. یہ بھی امام کی اقتداء نہیں، کیونکہ امام سے پہلے سلام پھیرنے کا کسی کو حق نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تعجب ہے اس آدمی پر جو امام سے آگے آگے جاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہے رکوع میں امام سے پہلے، اٹھنے میں امام سے پہلے،
امام ابھی اللہ اکبر کر سجدے کی طرف جا رہا ہے، امام ابھی راستے میں ہے، مقتدی سجدہ جا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعجب والی بات ہے ان نمازیوں پر، جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا یہ یہاں سے نکل نہیں سکتے، تو پھر جلد بازی کی کیا فائدہ ہے؟ امام کے پیچھے پیچھے رہیں، اس کے آگے نہ جائیں۔ آگے جانے والا اپنی نماز خراب کر لیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ امام نے ابھی تیسری رکعت شروع کی اور اس نے اتحیات سے درود شریف پڑھا، دعا مانگی اور سلام پھیر کر نکل گیا، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ 4 والے کے پیچھے 4 پڑھیں، 2 والا ہے تو پھر آپ کی نماز اس کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ صحیح۔ شیخ صاحب اسی سے آگے ایک اور سوال کیا ہے کہ کیا تہجد کی نماز 11 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل مبارک جو ہے وہ 11 رکعتوں کا ہے، عمومی عمل مبارک، یعنی رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا آپ اکثر 11 پڑھتے، اور اس پر صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث موجود ہے جس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں نے امام بخاری پر بڑی زبان درازیاں کی کہ وہ یہ تراویح کے باب میں کیوں لے آئے ہیں۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل، تو انہوں نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی غیر رمضان میں تہجد اور رمضان میں تراویح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمومی نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت تھی، لیکن ایک آدمی 11 نہیں پڑھتا، وہ 9 پڑھتا ہے، وہ 7 پڑھتا ہے، وہ 5 پڑھتا ہے، وہ 3 پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے عمل کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن عموماً یہ کہ تہجد کی نیت ہے تو 11 کرے، لیکن اگر 11 نہیں کر سکتا، کبھی ایسا ہوا کہ اذان کا وقت قریب ہو گیا، بیدار ہونے میں لیٹ ہو گیا، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے، انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز اور ممکن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب سوال ہے، ہماری مسجد میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ بآواز بلند السلام علیکم کہتا ہے، چاہے لوگ خطبے میں ہو چاہے نماز میں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بالکل صحیح طریقہ ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے یا کسی مجلس میں داخل ہوتا ہے، مجلس والے تو ظاہر ہے کہ عموماً لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے عموماً نمازی ملیں گے، جماعت میں ہوں گے یا اکیلے اکیلے سنتے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نمازی ملیں گے۔ داخل ہونے والے کا کام یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جواب دینے کا، نماز کی حالت میں سلام کے جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کے دوران ہی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھا کے، میرا خیال ہے ہاتھ نظر آ رہا ہوگا نا، اسے اپنی کلائی سے ہاتھ کو تھوڑا اٹھا کے اشارہ کر دیں، یہ کافی ہو گیا۔ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب آپ نے دے دیا، اور یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے، اور نمازی نماز کی حالت میں سلام کا اشارے کے ساتھ جواب بھی دے سکتا ہے، اور یہ حدیث میں ثابت ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز جو بڑی معروف ہے اور بڑے زور شور سے وہ نشر بھی کی جاتی رہتی ہے، کھانا کھانے والے کو سلام مت کہو۔ کیوں جی؟ اس کا لقمہ اٹکتا ہے گلے میں، کھانا کھانے والے کو سلام نہ کہو۔ وضو کرنے والے کو سلام نہ کہو۔ گپے مارو جتنی چاہے، وضو کر کے 2 آدمی بیٹھے ساتھ ساتھ، آپ کو معلوم ہے پانی بہائے چلے جا رہے ہیں، باتیں چلائے چلے جا رہے ہیں، سلام نہ کرے باہر سے آنے والا۔ تیسرا، تلاوت کے دوران سلام نہ کرو۔ تلاوت کے دوران سلام کرنا، نماز میں سلام کیا جا سکتا ہے، تلاوت میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ چند سال پہلے ایک پیپر، بڑے خوبصورت پیپر پر ایک فتویٰ شائع کر کے نشر کیا گیا تھا یہاں سعودی عرب میں۔ تو اس میں یہی بات تھی کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو کیا اسے سلام کیا جا سکتا ہے؟
انہوں نے کہا اس کو سلام کریں اور وہ جواب دے اور دوہرا ثواب کمائے. دوہرا کیسے؟ سلام کا جواب دیا، ثواب مل گیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سلام کے بعد پھر تلاوت شروع کر دے گا، دو ثواب لے لے گا. تو نہ تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا منع، نہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا منع، نہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا منع، اور نہ ہی نمازی کو سلام کرنا منع. آپ سلام کیجئے، نمازی اپنے اشارے سے جواب دے گا. اگر سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد رہا تو وہ زبان سے بھی آپ کو جواب دے سکتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. شیخ سوال ہے، اگر حاضرین میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو مجھے بتا دیں، میں ان کو انمیوٹ کر دوں گا انشاءاللہ. حاضرین کو تو آج آپ نے پکا میوٹ کیا ہوا ہے. شیخ صاحب یہ جو سوالات آ رہے ہیں سارے حاضرین کے ہی ہیں. ہاں لیکن میوٹڈ میں آ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اگر امام نے غلطی سے مغرب میں 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھائی اور کسی کی 1 رکعت شروع میں نکل گئی تھی تو کیا اس کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی، وہ نماز پوری ہو جائے گی؟ جس کی 1 رکعت نکل چکی تھی اس کی تو 3 پوری ہو گئی. ظاہر ہے کہ اس کی تو نماز مکمل ہو گئی. اسے اب اٹھ کے امام غلطی سے اٹھا تھا اور اٹھا رہ گیا، حالانکہ امام کو اگر چوتھی رکعت کا پتہ ہے کہ چوتھی ہو رہی ہے تو اب اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے، چاہے وہ پورا کھڑا کیوں نہ ہو چکا ہو، کیونکہ چوتھی رکعت کا جان بوجھ کر پڑھنا اس کی باقی نماز بھی خراب کر دے گا. لیکن اگر لا علمی کے نتیجہ میں یا کسی نے اسے اس وقت نہیں بتایا اور وہ رکعت پوری کر کے پھر اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو شاید 4 پڑھی ہیں، سجدہ صاحب کیا، اب جس نے 3 پڑھی ہیں اس کی 3 رکعتیں نماز مکمل ہو گئی. امام نے سجدہ صاحب کیا ہے، یہ امام کے سجدہ صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. صرف سوال ہے، نظر اتارنے کا کوئی وقت مقرر ہے اور نظر کیا کسی چیز سے اتاری جاتی ہے، مثلا نمک، مرچی وغیرہ ان چیزوں سے؟ جاڑو سے بھی شاید اتاری جاتی ہوگی. یہ بنایا ہوا لوگوں نے نمک مرچ یہ اور وہ. ہندوؤں کے یہاں ایک رواج ہے کہ وہ مرچی اور لیمن وغیرہ اپنے دروازوں پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، یا شاید ان کا اور کیا کیا ہوگا. اور ہمارے یہاں بھی عموماً مرچی جلا کے، مرچی کو باقاعدہ جلتی آگ پہ رکھ کے نظر اتار، یہ ساری خرافات ہیں، ان کا نظر اتارنے سے کوئی تعلق نہیں. نظر برحق ہے، العین حق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں ارشاد ہے، العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. نظر اتارنے کے لیے یا نظر زائل کرنے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی زیادہ تر موتیں نظر کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں. یعنی زیادہ تر سے مراد یہ کہ 50% سے زیادہ موتیں صرف نظر بد سے ہوتی ہیں. اور وہ ایسے ہی عموماً سننے میں بھی آتا ہے نا، فلاں آدمی، بالکل ہم نے ابھی ایسے دیکھا، نظر کھا گئی آدمی. ایک حدیث بھی ہے، گرچہ بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے، کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں. اور اس کو اتارنے کے جو ہمارے جعلی طریقے ہیں نا، یہ مرچی جلانا اور کچھ اور کرنا، یہ طریقے جو ہیں وہ چھوڑنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بہترین طریقہ سکھلایا ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے نواسے، شباب اہل جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو بچپن میں جب نظر لگ جایا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے. اور دم کیا تھا وہ معروف حدیث میں موجود ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دم جو ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دم کیا کرتے تھے. تو گویا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اپنایا ہوا دم ہے وہ چھوڑ کے آپ مرچی کو آگ میں ڈالیں گے اور یہ کریں گے، نظر اتاریں گے؟ نظر اتاریں جو نظر اتارنے کا طریقہ ہے یہ ہے قولی طریقہ، اور ایک عملی طریقہ ہے، اور وہ بڑا ہی اہم اور مجرب طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نہانے لگا، اب اس نے جو زائد کپڑے تھے وہ نکالے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا کرتا نکالا، نیچے والی چادر رکھی ہوگی، میرا خیال ہے اس وقت پاجامہ ٹائپ چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی، بہرحال ایک چادر اتاری، دوسری چادر جو ہے اس کو سمیٹ کے نہانے لگا، تو چادر اتارتے اس کا جسم جو ظاہر ننگا ہوا۔ پاس کھڑے لوگوں میں سے ایک نے کہا اللہ کی قسم میں نے اتنا خوبصورت جسم آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کے وہ نکل گیا، اور یہ نہانے سے پہلے ہی سکڑنا شروع ہوا، آدمی جکڑا جانا، اس کا جسم جو ہے وہ ایسے جیسے کوئی چیز باندھی جاتی ہے نا، وہ سارا جسم جو ہے اس کا جکڑا گیا۔ بیٹا اس کا پاس تھا، بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ یہ ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اتتہمون احدا، کیا تم کسی پر الزام لگاتے ہو کہ اس نے کچھ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ہم کسی پر الزام نہیں دیتے، کسی کو الزام نہیں دیتے، لیکن ایک آدمی نے یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور میری طرف سے اسے پیغام دو کہ وہ غسل کرے، اور جو غسل کا جھوٹا پانی ہے، بچا ہوا پانی نہیں، یعنی جو ٹب میں بچ گیا ہے وہ نہیں، بلکہ نہائے گا کسی ٹب میں کھڑے ہو کر یا کسی جگہ، نہا کے جسم سے اترا ہوا پانی جو ہے وہ تمہیں دے، وہ لا کے اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے اوپر انڈھیل دو۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، صحابی کو اس آدمی کو کہا جا کے، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا، غسل کیا، پانی دیا، اس نوجوان نے جا کے اپنے والد پہ گرایا، وہ اس طرح تندرست ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے آدمی رسیوں سے نکلتا ہے نا رسیاں کھولنے کے بعد، اس طرح بالکل تندرست ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے عملی نظر بد اتارنے کا کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو نہلائیں، اگر نہلاتا نہیں تو کم از کم وضو ہی کر کے اپنا پانی جو گرتا ہے وہی دے دے۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ اس میں کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابی نے پس و پیش نہیں کیا، فوراً اپنا نہا کے پانی دے دیا۔ آج آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی نہاؤ اور ہمیں پانی دو، تم نے ہمارے بچے کو نظر لگائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا سلامت واپس پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ڈنڈا اٹھائیں گے اور کہیں گے تم کون ہوتے ہو، ہم اتنے بری نظر والے ہیں۔ اس میں اب مصلحت کے ساتھ آدمی کو دیکھ لیں، اگر وہ اچھے طریقے سے مان جاتا ہے کہنے سے الحمدللہ، جنگ نہ پیدا کر لیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ کوئی محاذ نہ کھڑا کر دیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں مانا اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آ کے گیا تھا تو یہ ہوا ہے، اب اس کے لیے دوسرا آسان طریقہ یہ ہے جہاں عرب لوگ کہتے ہیں مسح، یعنی اس کو کہیں چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، جس گلاس میں کپ میں چائے پانی پیا ہے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو استعمال کریں۔ جس جگہ وہ آ کے بیٹھا تھا، صوفہ ہے، کرسی ہے، زمین پر چادر ہے، کوئی قالین ہے، اس جگہ گیلا کپڑا مار کے اس کپڑے کو بھی پانی میں نچوڑ لیں، تو اس طرح اس کے جسم کے جو آثار ہیں، ظاہر ہے کہ صوفے پہ کہیں اس نے ہاتھ رکھا ہوگا، کہیں اس کا ممکن ہے کہ کلائی کا حصہ کچھ لگ گیا ہو، منہ ہے، منہ کا جھوٹا برتن موجود ہے، اس پانی کو کچھ پانی میں ملا کے اس سے اس بچے کو یا معیون کو جس پر نظر لگی ہے اس کو نہلا دیں تو انشاءاللہ یہ شفایاب ہو جائے گا۔ یہ ہے عملی طریقہ۔ گویا کہ نظر بد کو اتارنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو طریقے بتائے ہیں، نظر والے کا جھوٹا پانی، غسل کا یا وضو وغیرہ کا، اور دوسری یہ دعا۔ اس دعا میں ایک بات چھوٹی سی اضافہ کر دوں، ہمارے چونکہ عربی جاننے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی عربی نہیں جانتا۔ حضرت حسن اور حسین دو ہیں رضی اللہ عنہما، اور یہاں جو پہلا لفظ ہے وہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے دو کا، اعیذکما،
جب ایک ہوگا تو کہیں گے اویزو کا، اگر بچی ہے تو کہیں گے اویزو کے، اگر گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر سب کو دم کرنا چاہتا ہے تو کہیں گے اویزو کم، جمع کے سیغے کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی کر کے یہ دعا سب اپنے موقع پر استعمال کریں۔ دم کو دفع کرنے، اس کا نظر کو دفع کرنے کا بہترین دم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب اسی سوال کے ساتھ کہ نظر اتارنے کا کوئی مخصوص وقت ہے یا کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے؟ نظر اتارنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت بھی کسی کو نظر لگے اور پتہ چلے کہ اسے نظر لگی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ فلاں کی لگی ہے، اس کا مسا لے لیں، پانی لے لیں، یا کم از کم پھر اگر وہ آدمی آپ کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارٹی ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، کس کی نظر لگ گئی پتہ ہی نہیں ہے، تو اب آپ گھومتے پھریں گے نہیں، آپ دعائیں کیجئے، یہ دم جو ہے یہ دم کیجئے، یہ دن کو کریں جائز، رات کو کریں جائز، صبح کریں جائز، شام کریں جائز، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں کریں، یہ جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب حاضرین میں سے ایک ہاتھ نظر آیا ہے، سوال کرنا ایک ہاتھ سکرین پہ نظر آ رہا تھا مجھے۔ بالکل بالکل، یہ عادل ماموں ہیں، آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں عادل صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شان ہے، للہ الحمد واللہ شکر۔ شیخ صاحب میں نے ان کو ویڈیو بھی اسٹارٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کر دیا ہے کہ بات نئے سرے سے بات کریں، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ نیٹ ورک پرابلم لگتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہنا ہے۔ سوال یہ ہے، ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے۔ شیخ صاحب ایسی کوئی حدیث ہے کہ انسان یعنی مومن ساری زندگی نیک کام کرتا رہے گا، لیکن آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام کروائے گا کہ وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور ایسا بھی شخص ہوگا جو ساری زندگی کے جہنم جانے کے کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس سے ایسے کام کروائے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ شیخ صاحب ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام کروائے گا نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی اصلاح کر لیں۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھا ہے۔ اللہ کے علم میں یقیناً ہے کہ یہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، چھوٹے بڑے کالے گورے، اندر باہر، دنیا میں کائنات میں جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ تو ہوگا علم الہی، اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ساری عمر نیک کام کرتا رہے گا، لیکن آخر عمر میں جا کے وہ کام کرے گا جو اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ ساری عمر برے کام کرتا رہا اور آخر عمر میں آ کے وہ کام کرے گا جو اس کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہی وہ حدیث یا یہی وہ مفہوم ہے جس کی وجہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہم اختم لنا بالخیر، یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر کرنا، اللہم اختمنا بالخیر، اے اللہ ہمارا خاتمہ موت کا قریب کا وقت جو ہے وہ خیر کے ساتھ آئے، جس کو خاتمہ بالخیر کہا جاتا ہے عموماً۔ تو وہ اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں تو ٹھیک چل رہے ہیں، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کفر یا شرکیہ گناہ ہو جائے کہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر، اللہم حسن الخاتمہ، یہاں عموماً عرب لوگ کہا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں، یا اللہم احسن خاتمتنا، احسن عاقبتنا، مختلف کلمات ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ کہ اللہ اس سے کروائے گا اس انداز سے نہیں، وہ آدمی ایسا کام کرے گا۔
ساری عمر بھی تو وہی اپنی مرضی سے کرتا رہا نا، آخر میں آ کے بھی وہی کرے گا، اور ساری عمر اچھے کرتا رہا آخر میں برا کر جائے گا، ساری عمر برے کرتا رہا آخر میں اچھا کر جائے گا۔ یہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اسی کے انجام کو وہ پہنچے گا، لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کا انجام کس کام پر ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیث نہیں، حدیث ہے، لیکن حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غلط رنگ دیتے ہیں اس طرح کی احادیث کو جو اللہ کے علم سے تعلق رکھنے والی ہیں، کہیں گے جی جب اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے اور کام بھی اس سے وہ کروایا اور جہنم میں بھیجا تو انسان کا کیا قصور ہے۔ ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس معاملے کو کچھ اس انداز سے لیا ہے کہ جب کوئی کھانے پینے کا موقع آتا ہے، روزی کمانے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں اسے کہا جائے کہ بھائی کیا بات ہے، تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کیا تمہاری روزی اللہ نے لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کہے گا ہاں روزی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ پھر نہیں جی حرکت میں برکت ہے، حرکت کریں گے تو ٹھیک۔ آدمی کے گھر میں روزی آئی ہوئی ہے، اگر وہ حرکت نہیں کرے گا تو اس کے منہ میں وہ بنی ہی جائے گی، منہ میں ڈالنے کے لیے بھی ہاتھوں کو حرکت دے گا، ہاتھوں کو ہلائے گا، روٹی پکی ہوئی جگہ پہ جائے گا، اس کے سامنے ٹرے میں لا کر اس کی گود میں بھی رکھ دی جائے گی، تب بھی اسے خود اٹھا کے کھانی ہوگی۔ جب روزی کی باری آئے گی تو حرکت میں برکت ہے، اور جب عمل کی باری آئے تو وہاں کہیں جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ نے ایسے ہی لکھا۔ اللہ کو یہ علم ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس طرح روزی کمانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسی طرح نیکی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے اور برائی سے بچنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ وہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اس کو غلط مفہوم پر فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ بارک آواز آ اللہ۔ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ شیخ صاحب یہ جو آپ نے دعا بتائی، جو نظر بد کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ، ہاں جی ہاں جی، وہی ذکر ہمارے کلمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام والی بھی ہے، دونوں والی ہے۔ جی جی، اس پر یہ سوال آیا کہ کیا نظر لگے بغیر بھی یہ دعا پڑھ کر بچوں کو دم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کے لیے یہ دعا سمجھیں کہ علاج ہے یہ۔ اور اگر آپ نے ویسے ہی یہ دعا مانگ لی بچوں کے لیے، بچوں کو اللہ کی سپرد کر دیا، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یا ماں ہے تو کہتی ہے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں بری نظر سے، یہ سے وہ سے، جو کچھ اس دعا میں موجود ہے، تو اس کو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کہ بغیر نظر لگے بھی یہ دعا کی جائے بچے کے لیے، اور نظر لگ جائے تو اسی کے ذریعے وہ نظر جو ہے وہ اتاری جائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ کیا نیلامی کروانا صحیح ہے، چاہے نیلامی انسانوں کی ہو، جانور کی ہو، یا بے جان چیزوں کی، مثلا گاڑی، سبزی، مچھلی، کپڑے؟ میرا خیال ہے کہ اب اس سوال کو ہم اگلے درس پہ ڈال لیتے ہیں، ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، 10 سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور آپ کے پاس ریکارڈ میں رہے گا، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ جلدی نکلیں گے تو پھر ادھورا رہ جائے گا معاملہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بارک اللہ بہت فیکم۔ شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا، سنا اس پر عمل کی۔ سب احباب کا یہاں شامل ہونا، سننا، اللہ تعالیٰ سب کا میزان حسنات میں یہ عمل نیکی بنائے اور مزید توفیق سے نوازے ہمیں بھی اور سب لوگوں کو، کہ ہم جتنا بھی ہو سکے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور دین کے احکام پر چلیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ کبھی حاضری دیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جی شیخ مان. صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب.